बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। वाक़यात तो हम अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं, जिस तरह जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रही हैं बच्चियाँ, ख़वातीन पंजाब की तरफ दिन ब दिन आपने देखा रोज़ बरोज़ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब हुकूमत के बारे में मैं क्या कहूँ, हो सकता है जी हुकूमत के पास अपने कुछ बड़े बड़े काम हों। अब इतने बड़ी हुकूमत को संभालने में अब ये छोटे छोटे उनको वाक़यात कहाँ नज़र आएंगे। और हमारा जब तक हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। आज का वाक़या जो है वो मुल्तान में पेश आया और नाज़रीन, मुल्तान का एक मोहल्ला है और बिल्कुल वहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अमूमन देखा जाए तो हम जैसे लोग जो होते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब की एक रीत जो है, रीत रिवाज, उसको बड़ा पसंद किया जाता है और जब कभी मिसाल दी जाती है तो यही कहा जाता है कि जी पंजाब जो है वो, वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी दीवारें एक दूसरे के साथ मिली होती हैं और ये वो लोग होते हैं जो दुख सुख में एक दूसरे के काम आते हैं और किसी के ऊपर कोई परेशानी हो, रिश्तेदारों से पहले ये मोहल्ले वाले होते हैं जो कि साथ आके खड़े हो जाते हैं और हमसायों के बड़े हकूक हैं। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का जवाब जो है वो इंसान से लेना है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊं कि मुल्तान के एक मोहल्ले में दो घर ऐसे हैं जिनकी दीवार भी दरमियान की एक है और वो दरमियान और जो दीवार है वो इस तरह नहीं कि कोई बहुत ऊंची है या ऊपर से जो दोनों तरफ कोई छत है, ऐसा भी नहीं है। वो जो दीवार है जैसे एक सिंगल ईंटों की दीवार होती है, इस तरह से ये दीवार बनी हुई है और ये दो घर आपस में बिल्कुल एक दीवार है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब नाजरीन, जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन हैं और जो मुल्तान में हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो उनके अहले मोहल्ला हैं, उनके मुताबिक तो जनाब एक घर में रुखसाना रहती थी। रुखसाना का शोहर बाहर के मुल्क होता था और उसका नाम है नवीद, जबकि दूसरी तरफ युसरा के हस्बैंड का नाम है अकील और युसरा का हस्बैंड उसके साथ ही रहता है। अब रुखसाना का शोहर क्योंकि बाहर होता था और युसरा के हस्बैंड सुबह अपने काम पे चले जाते थे, लिहाजा ये जो दोनों ख़वातीन हैं, बल्कि एक ज़राए से मुझे ये भी पता चला है कि जो युसरा है उसके हस्बैंड इस्लामाबाद की तरफ कोई सोफ़े के कुशन का काम करते थे। अब नाजरीन, ये जो दोनों ख़वातीन थीं, जो अहले मोहल्ला जो बताते हैं कि इन दोनों ख़वातीन का आपस में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी और ये दोनों अगर कहीं मोहल्ले में फोतगी हो गई है या किसी की शादी है या किसी के घर में मिलाद है या गमी खुशी है तो ये दोनों एक साथ जाती हैं। ईद की शॉपिंग ये इकट्ठे करती हैं, हर काम इनका एक दूसरे के मशवरे से होता है। इवन जो अगर एक चीज़ युसरा अच्छी कोई घर में बना रही है तो वो उसी दीवार के ऊपर से यूं करके जो खाना है वो रुखसाना को देगी। रुखसाना भी अगर कोई चीज़ अच्छी, जिस तरह एक पड़ोसियों का लेन देन होता है, अगर से उधर से कुछ बनाया तो दीवार के ऊपर से ही पकड़ा दिया, यानी कोई अच्छी चीज़ भी ये दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं खाती थी। अब एक जो युसरा है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो तो काम पे चला जाता है, युसरा के घर में उसकी नंद का बेटा रहता था जिसका नाम था तोकीर। अब नाजरीन, होता कुछ यूं था कि तोकीर जो है वो क्योंकि उसी घर में रहता था और अहले मोहल्ला या रुखसाना उनको भी कभी शक नहीं गुजरा कि जी अब ममानी जो होती है वो माँ की जगह पे होती है। अब देखा जाए माँ और ममानी में कोई ख़ास वो फ़र्क नहीं होता। अब तोकीर जो है वो युसरा के साथ उसके घर में रहता है और एक दिन रुखसार की जो बेटी होती है उसका नाम है मलाइका, 7 साल, बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी बच्ची हैं। जब इस बच्ची की वीडियोस
اور کچھ تصاویر میرے پاس آئیں تو آپ یقین جانیں کہ میں واقعات تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی واقعہ ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی بچی کو مار کے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ صوفے کے اندر سی دی گئی، یعنی کہ کیا انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی۔ میں کہتی ہوں کہ جناب ایسے لوگوں کے اوپر تو اللہ کی بھی لعنت اور عبرتناک سزاؤں کے مستحق ہیں ایسے لوگ۔ جب تک معاشرے سے یہ برائیاں، یہ برے لوگ ختم نہیں ہوں گے، برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رخسار کی بیٹی ملائکہ باہر گلی میں کھیلنے جاتی ہے، کھیلتے کھیلتے کیونکہ یسریٰ کو وہ خالہ کہتی ہے تو وہ یسریٰ کے گھر چلی جاتی ہے، اور ملائکہ وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ توقیر اور یسریٰ وہ کچھ نازیبا حالت میں پڑے ہوتے ہیں، اور بچی جو ہے وہ ظاہر ہے 7-8 سال کی بچی ہے، وہ سمجھدار بچی تھی، اس نے فوراً کمرے سے باہر نکلنے لگی تو یسریٰ کی نظر جیسے اس پہ پڑی اس نے ملائکہ کو اندر بلایا اور ملائکہ سے کہتی ہے کہ ادھر آؤ۔ اب ملائکہ چلی گئی، اس نے کہا جی خالہ۔ اس کے بعد جو توقیر ہے اس نے اس کو استغفر اللہ اس نے ملائکہ کو اپنی ممانی یسریٰ کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور جب بچی کا گلا دبایا بچی مر گئی۔ اب یہ دونوں سوچنے لگے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا کریں، اور جناب انہوں نے کیا کہ صوفہ جو ہے وہ گدی فوم والا جو صوفہ ہوتا ہے اس کو پہلے پھاڑا، یعنی کہ سارا ادھیڑ کے فوم، پہلے کپڑا اٹھایا پھر فوم اٹھایا، پھر نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کی جو اس کے اوپر بچی کی ڈیڈ باڈی رکھ کے، اور اوپر دوبارہ سے فوم وہ پھٹیاں رکھی، پھر فوم رکھا، اور پھر صوفے کو اوپر سے فکس کر کے تھوڑا تو اوپر گدیاں رکھ دی۔ بڑا ہی شاکنگ یہ نیوز تھی۔ بہرحال جی اتنے میں جب یہ ساری کاروائی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، 1-2-3 گھنٹے گزرتے ہیں تو رخسانہ بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر آتی ہے، یسریٰ کو آواز دیتی ہے کہ یسریٰ ملائکہ تمہاری طرف تو نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں میری طرف تو نہیں آئی، لہٰذا وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ اب جو یسریٰ ہے وہ رخسانہ کے ساتھ مل کے پورا گلی محلہ چھان مارتی ہے، ہر جگہ پہ جاتی ہے اور ایسے ری ایکٹ کرتی ہے جیسے کہ سگی ماں سے بھی زیادہ دکھ اس کو ہے۔ لہٰذا جب دونوں ہمت ہار گئیں تو پھر جو ان کے جو دیور وہاں پہ رہتے تھے رخسانہ نے اپنے دیور کو پوری بات جا کے بتائی، اور وہ دیور جو ہے اس نے فوراً دوڑ لگائی، وہ جا کے پہلے مختلف مساجد میں انہوں نے اعلان کروایا، اور بھی وہ جہاں تک ان کی پہنچ تھی وہ دیکھتے رہے، لیکن 2 دن تک بچی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لہٰذا اس نے اپنے بھائی کو کال کی کہ آپ بھائی پاکستان آ جاؤ، کیونکہ آپ یہاں پہ ہوں گے تو بھابھی کا رو رو کے برا حال ہے، کچھ ان کو تسلی ہو جائے گی، اور پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بڑی جلدی بچی کا پتہ چل جائے گا۔ اب پردیس میں بیٹھا باپ جو ہے اس پہ تو یہ سنتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی، لہٰذا اس باپ نے جس حالت میں تھا فٹافٹ اس نے سیٹ کروائی، وہ واپس پاکستان ملتان پہنچا، اور رخسانہ جو ہے اس کو اس نے باپ تھا تھوڑا اس نے اپنا حوصلہ اپنے ہوش و حواس بھی قائم رکھے۔ رخسانہ کی حالت ایسی تھی کہ اس کو رات کو نیند کی گولیاں دے کے سلایا جاتا تھا، ورنہ وہ سارا دن پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس سنیریو میں یہ تھا کہ اس نے یسریٰ نے بڑا احساس کیا، اپنے گھر سے کھانے بنا کے بھیج رہی ہے کہ بھائی ان کے گھر میں اتنی بڑی پریشانی ہے، بچی نہیں مل رہی، تو میں جو ان کے کام ہے وہ نپٹا دوں۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ تقریباً 3 دن گزر جاتے ہیں، تیسرے چوتھے دن کی بات ہے کہ اچانک ہی جو رخسانہ ہے وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کمرے سے اٹھ کے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو جیسے ہی باہر صحن میں آتی ہے تو اسے اپنے صحن سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہے،
اور وہ پہلے تو وہم سمجھتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو میں تھوڑا سا اور قریب چلی گئی اور مجھے بڑی شدید سمیل آئی۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً جا کے اپنے شوہر کو جگایا اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ یسریٰ کے گھر کی طرف سے بڑی عجیب سی سمیل آ رہی جیسے کوئی جانور مرا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اب جیسے ہی وہ بالکل دیوار کے قریب گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہاں سے تو اندر سے بدبو آ رہی ہے، وہ اب ان کا جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کا فوراً دماغ کام کیا، اس نے رخسانہ کو پکڑا اور کہا کہ دیکھیں رخسانہ، شور نہیں کرنا، نہ ہی یسریٰ کا دروازہ بجانا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی بیوی کو اندر لے گئے اور فوراً انہوں نے 15 پہ کال کی اور پولیس کو پورا واقعہ بتایا کہ جی ایسے ایسے ہماری بچی غائب ہوئی ہے اور پڑوسیوں کے گھر سے ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہے۔ جناب 15 والے نے یسریٰ کا دروازہ بجایا۔ اب یسریٰ نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا، دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا، اس کے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب وہ پریشان، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے اور پولیس سے سوال کر رہی ہے آپ لوگ میرے گھر میں کیوں آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بی بی ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، اور فوراً جو ہے وہ گھر میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس طرف سے شدید وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کمرہ بھی ایک سٹور نما ہوتا ہے اور وہ لاک ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں نا کہ مجرم جتنا بھی تیز ہو، جتنا بھی چلاک ہو، اپنی طرف سے جتنی بھی ہوشیاری کرے، ایک تدبیر انسان کرتا ہے جبکہ ایک تدبیر اوپر والا کرتا ہے، وہ خدا کرتا ہے۔ اور جو پولیس ہے انہوں نے یسریٰ سے کہا کہ ذرا یہ اپنے سٹور روم کا دروازہ کھولو۔ اب یسریٰ کیا کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس تو چابی نہیں، یعنی کہ وہ کسی گھبرا جاتی ہے، شدید بکھلاہٹ ہوتی ہے اور پولیس والوں کو جو شک ہوتا ہے وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بی بی دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑیں گے۔ اس خاتون نے کیا کیا، اس نے فوراً وہ دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گئے تو پولیس نے دیکھا کہ صوفہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور صوفے کے نیچے سے تھوڑا بلڈ بھی گرا ہوا ہے اور کیڑے مکوڑے اس بلڈ کے ارد گرد، اور انتہائی عجیب سی سمیل آ رہی ہے۔ جیسے ہی صوفے کو پولیس نے ادھیڑا اور وہ دیکھا تو نیچے یسریٰ ملائکہ کی لاش تھی۔ یہ دیکھتے ہی جو اہل محلے کے کافی لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے علاوہ رخسانہ اور اس کا شوہر بھی تھا اور ان کے اور رشتہ دار، اس کا دیور بھی تھا۔ جب انہوں نے اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ چکرا کے گر پڑے۔ پورا جو محلہ تھا وہ حیران اور دکھ اور ہر آنکھ اشکبار، اور ماں کو لگے کہ اس کا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ لہٰذا اس نے تھپڑ مارے اس نے رخسانہ کے منہ پہ، اور رخسانہ نے یسریٰ کے منہ پہ، اور اس نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا میری بچی کے ساتھ؟ میں نے تو تمہیں بہن کہا تھا، اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا، ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا، ایک تھالی میں کھایا۔ اب جیسے ہی پولیس نے یسریٰ کو پوچھا، یسریٰ پھر فر بولی، اس نے سب بتا دیا کہ ہمیں برہنہ حالت میں دیکھ لیا تھا ملائکہ نے، لہٰذا جو توقیر ہے اس نے مجھے چھوڑ کے اس نے اپنی ہوس جو ہے وہ ملائکہ سے پوری کی، پھر اس کو بعد اس کو مارنے کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ٹھکانے لگائیں، لہٰذا ہم نے بہت کوشش کی، لیکن کیونکہ رخسانہ اور اس کی فیملی نے اتنا شور شرابہ، ہر وقت آنا جانا ان کے گھر میں تھا، اتنے رش میں ہم گٹھری لے کے ہمارا دل تھا کہ گٹھری میں ڈال کے کہیں نہر میں پھینک دے، لیکن ہمیں موقع نہیں ملا، اور پھر آخرکار ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ ہم صوفے کے نیچے بچی کو رکھ دیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی چالاکی کی، لیکن کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، لہٰذا اس طرح یہ یسریٰ نامی عورت گرفتار ہوئی۔ پولیس نے موقع پہ پھر بغیر اطلاع کے اچانک جا کے توقیر کو گرفتار کیا۔ اب رخسانہ اور اس کے شوہر کا مطالبہ ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ہم سب کا بھی، کہ یسریٰ کے ہسبینڈ کو شامل تفتیش کیا جائے۔ آپ اپنی بیوی اور اپنے بھانجے کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو، آپ کے گھر سے اسمیل آ رہی ہے،
تو کیا شوہر کو پتہ نہیں چلا کہ میرے گھر کے سٹور روم سے اس طرح کی سمیل کیوں آ رہی ہے؟ کیا وہ سب جانتا تھا؟ جانتے بوجھتے وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا یا موقع کی تلاش میں تھا؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔